अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुरान आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन तारुफ़ आज मैं महदूद रखूँगा और प्रोग्राम की जानिब बढ़ूँगा और उनके लिए यही कहूँगा कि लफ्ज़ों और तजर्बे के साथ ख़बर की खबरियत से खेलना या तज्ज़िया करना उनकी शख्सियत का खासा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त दिया, थैंक्स अ लॉट। ख़बरें बड़ी गर्म हैं और बहुत सूरत हाल, बल्कि मैं आगाज़ इस लफ्ज़ से करूँगा कि आपने एक जुमला बोला था कि रुत बदलेगी, और वो बदल रही है, बल्कि बदल गई है। क्या खबर है? सबसे लीडिंग स्टोरी जो अखबारात का हिस्सा है, अखबारात की जीनत बनी। तेल की मंडी बैठ गई, क्रूड ऑयल की फ़रोख्त कम तरीन सतह पर आ गई, और ये तारीख़ की कम तरीन सतह है। अमरीकी कोशिशों और ओपेक इजलास के बावजूद बात ना बनी। लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो आप करेंगे, हालात जो हैं यानी तेल की मंडी के हवाले से बदतरीन हो गए। कैसे देख रहे हैं इसको? वही बात है कि तेल देखिए और तेल की धार यहाँ पे, यानी कि इनको जो तेल पैदावार करने वाले ममालिक, बिलखुसूस अमेरिका को ये सूरत हाल हो गई थी कि देने के लेने पड़ गए थे। यानी कि लेने के देने, पहले तो वो पेट्रोल बेचते थे, पैसे ले रहे थे, अब पेट्रोल बोले लेके जाओ सही और पैसे भी लो साथ में। तो इस तरह की नौबत आ गई थी जहाँ पे, क्योंकि आप देखें ना, लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने हो गए हैं, दुनिया भर की सड़कें वीरान हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल हुए हुए हैं, तो कहाँ इस्तेमाल होगा? जो स्टोरेज थी उनकी वो फुल हो चुकी है। अमेरिका की पहले ही से अमेरिका कह रहा था, क्योंकि जब उसने सऊदी अरब की तरफ से हाथ खींचना शुरू किया था, वहाँ से जो बयानबाजियाँ शुरू हुई थी सऊदी अरब के ख़िलाफ़, वो इसी चीज़ का पेश ख़ीमा था कि उसने कहा था कि हमारे पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें अब कोई फ़िक्र नहीं है किसी की, हम किसी के दस्तनगर नहीं रहे। तो अब वही चीज़ है, इतनी तेज़ी के साथ जो फ्लक्चुएट हुई है दुनिया की तारीख़ में, जो इंसानी तारीख़, उसमें शायद ही किसी ने ये देखा हो। मैं नहीं समझता किसी ने देखा होगा जिस तरह से 54 माइनस तक नीचे गिरा है ये। अब तो खैर शुक्र है कि वापस उठनी, वो 1.7 पे भी आ चुकी है, प्लस में हो चुकी है उसकी ट्रेडिंग जो हो रही है, यानी वो मुस्बत जोन में आ गया, वापस आ गई, क्योंकि एक वो एबनॉर्मल वे में वो जाने शुरू हुई थी। क्योंकि मैं रात को देख रहा था कि $11 से मैंने इसको देखना शुरू किया, और देखते ही देखते एकदम गिर जाना। फिर वही हुआ कि दूसरे जो ममालिक थे जैसे इंडोनेशिया, उसने भी कहा कि रेंट आउट करने के लिए स्टोरेज सेंटर उसने वहाँ पे अपने मुल्क के करीब शुरू कर दी देखने, कि वहाँ से लेके इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। तो ये सूरत हाल थी कि जब आप पैदावार इतनी हो रही है, उसका यूजेज नहीं हो रहा, तलब और रसद के अंदर जो तवाज़ुन था वो खो बैठा था। आप कितना निकालेंगे कहाँ से? कि ऑयल फील्ड, उनके वेल जो है बंद करना भी नुकसानदेह है, आप कैसे बंद करेंगे, फिर रीओपन कैसे करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल, यानी कि दुनिया पूरी बैठी हुई है, उसमें तेल कहाँ इस्तेमाल होगा सारा का सारा। और ये अब देखें यहाँ ब्रेंट क्रूड ऑयल पे क्या फ़र्क पड़ता है, असल वो भी चीज़ देखने वाली है। पाकिस्तान का जो उसके साथ लिंक्ड है ज़्यादातर, तो वो है, दोनों का भी होता है, लेकिन हमारा ज़्यादातर इसके साथ है। जो फ्यूल जिस तेज़ी से नीचे आए, अभी तो ये एक सेक्टर आया है, इसके साथ साथ आगे भी चीज़ें दुनिया में इसी तरह से बदलाव आ रहा है। ये तो बदलाव वैसे तो ऑलरेडी है, लेकिन जो तेज़ी के साथ जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर आप 1 साल पहले इसकी प्राइस देखें, आप $66 थी, उसके बाद फिर 3 महीने पहले भी इवन देखें तो 58 थी, और इतनी जल्दी इसको नीचे आना, तो इससे देखें साफ जाहिर हो, इंसान को बार बार अलर्ट किया जा रहा है। देखें कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, आप किस तरह से दुनिया को ले जाना चाह रहे थे, और कैसा रिवर्स में वापस आ रही है गाड़ी। तो ये देखना होगा, संभलना होगा, सोचना होगा कि आप क्या करें। ये कोरोना जो आया है सब कुछ झंझोड़ने के लिए आया है, ये सब कुछ झंझोड़ रहा है। अभी सब देखें एक ही पॉलिसियाँ ममालिक इख्तियार किए हुए हैं इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बका के लिए, लेकिन खदशात वही हैं कि इंसान कभी भी जो है अपने एक हाल में नहीं रहता। और यहाँ से नदीम साहब एक बड़ा बारीक सा नुक्ता है कि हालात एकदम से बदल गए,
یعنی جس طرح آپ نے ذکر کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ واضح طور پہ ٹویٹر پہ اس حوالے سے باخبر بھی تھے اور لوگوں کو باخبر رکھے ہوئے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جتنی تیزی سے یہ حالات بدل رہے ہیں تو یہ ممالک جو ہیں جہاں پہ ذخیرہ ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے ذخائر بھر چکے، مزید ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اس کی ترسیل یہ پہنچے گا کیسے اور کس طرح یہ اثر انداز ہوں گی یہ سب چیز؟ سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ اس کے امپیکٹ پوری معیشت پہ پڑ رہے ہیں نا. اسٹاک ایکسچینج پہ اس کے اثرات پڑے، جب کھلا تھا مارکیٹ اس میں منفی میں گیا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے، کیونکہ پہیہ اسی سے چلتا ہے، صحیح. اب سارے پہیے جیم ہیں، سب رکے ہوئے ہیں. اب لیکن بہتری آئے گی. وجہ یہ ہے کہ ہلکے ہلکے ممالک جو ہیں ایز کر رہے ہیں. جہاں پہلے سے لاک ڈاؤن ہوا تھا، کرفیو لگا تھا، وہاں پہ ہلکے ہلکے ایز ہونا شروع ہو گیا ہے. جو کرونا وائرس کی جو یعنی کہ جہاں سے اس کی چلا تھا یہ، وہاں پہ اب اسکول کھل گئے ہیں. آج چین کے اندر اسکول پرائمری جو اسکول تھے وہ سارے کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو 3 مہینے سے جو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا اس کے ثمرات اب آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے جو فیول کا استعمال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ہلکے ہلکے. کئی ممالک میں، امریکہ کی 3-4 اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرمپ کی پوری خواہش ہے، کوشش ہے کہ ان جلدی سے ان کو ریوائیو کریں تاکہ یہ معیشت کا پہیہ آگے چلے. اور یہ جو آئل کا جو ایشو بنا ہوا ہے اس پہ کافی حد تک کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ اوور کم کر لیں. تو یہ لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ آپ اکانومی یا اکانومسٹ کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کر پائیں گے، لیکن صورتحال ایسی ہے ایک دم سے ایک چیز کا چینج ہونا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اکانومسٹ یا یہ مارکیٹ کے لوگ آئل مارکیٹ کے حوالے سے کوئی نئی اسٹریٹجیز ایک دم سے ترتیب دے پائیں گے؟ دیکھیں، دنیا ایک نئے سمٹمز آ رہے ہیں نا اس وقت. یہ پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ کرونا کی وجہ سے جو کرۂ ارض پورا جیم ہو کے رہ گیا، یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ دنیا ہر چیز ریوائیو ہر چیز کا ہو رہا ہے. نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جب نئی چیزیں آتی ہیں سامنے، جب مسائل آتے ہیں تو اس کا حل بھی ساتھ آ رہا ہوتا ہے. لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں. تو یہ ساری صورتحالیں ہم اب سب کو غور کرنا ہوگا، اور کر بھی رہے ہیں لوگ، کہ ہم نے ایسا کیا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں جو کبھی انسانی تاریخ نے جو چیزیں نہیں دیکھی تھیں وہ اب سامنے آ رہی ہیں. وہ رت بدلتی جا رہی ہیں. ایک پردہ ہٹ رہا ہے، دوسرا چیزیں آیا ہو رہی ہیں چیزیں ساری. تو وہ صورتحال ہے، لوگوں کو اس جانب دیکھنا ہوگا. دیکھیں ابھی یعنی کہ ایک خود غرضی کا عالم ہے. ایک دنیا جو ہے خود غرضی کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھائی جا رہی تھی، اختیارات کے حصول کے لیے جنگیں مسلط کی جا رہی تھی ممالک کے اوپر سارا. تو ابھی جب یہ صورتحال ہوئی ہے، سب کو اپنی اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں. سب کسی بھی طرح سے. سوال اور ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ لوگ کیونکہ نہیں جانتے، ان کی نظر میں تو جب بھی قیمت سامنے آ جاتی ہے ایک خبر کی صورت میں وہ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کب ہوں گے؟ یعنی اگر قیمت کم پڑ رہی ہے تو کیا اثرات ہو رہے ہیں یا کب؟ میں جانتا ہوں آپ اکانومسٹ نہیں، لیکن آپ خبر کو بڑی گہرائی سے جانتے ہیں. جو معاشی ماہرین ہیں جو اس سیکٹر کو بالخصوص دیکھتے ہیں باریک بینی سے، وہ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ فوری طور پہ اثرات مرتب نہیں ہوا کرتے، اس میں وقت لگا کرتا ہے. یہ 6 مہینے کی ڈیلز ہوتی ہیں، 3 مہینے کی ڈیلز ہوتی ہیں. جیسے پاکستان میں ابھی بھی کم ہونے جا رہے ہیں پیسے، گو کہ ہمارے ہاں زیادہ ہے ابھی بھی پرائس فیول کی. ابھی آگے جا کے ہے 15-20 روپے تو ایٹ لیسٹ گورنمنٹ شاید کم کرے گی، کیونکہ کرنا پڑے گا. پچھلے جو سودے ہیں وہ بھی ہمیں کم پہ ہی ملا ہوا ہے فیول. اور اب آنے والا وقت تو مزید وہ ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس استعمال کسی ملک کے پاس نہیں ہے. جو پیداوار جن کی ہے وہ کسے بیچیں گے؟ استعمال کون کرے گا؟ تو ابھی دیکھیں کتنی حد تک جو ہے اس میں ریڈکشن ہو چکی ہے. تو آگے وقت ہے، پاکستان میں بھی کمی آئے گی، ایسی بات نہیں ہے، ہوگی ضرور. ہاں، لیکن جو عوام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں غالباً 40-45 روپے کا، وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس میں سے بھی 50% تو ہو ہی جائے گا. لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے، یعنی جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی یعنی پاکستانی عوام اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کرائسس کا معاملہ ہے، مطالبات تو پہلے سے بہت زیادہ ہیں. ایک تو کورونا کا کرائسس، اس سے پہلے معیشت کا کرائسس، اور ابھی کچھ دیر پہلے تو یہ پرائسس کم ہونے سے لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے مطالبہ ہے کہ کم از کم 50 روپے تو ہونا چاہیے. لیکن اب یہ مطالبہ اور تیز ہو جائے گا مسلسل گراوٹ کے بعد. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کوئی ایسی حکمت عملی بنائے گا اور ریلیف ملے گا، عام آدمی تک جائے گا؟ حالانکہ وہ ریلیف کسی معنی میں نہیں جا رہا جب اگر استعمال نہیں ہے. دیکھیں، یہ گورنمنٹ کے پاس اچھا موقع ہے کہ اپنی ساکھ کے بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ عام پرسیپشن تو یہی ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس دوران مزید زیادہ گو کہ وہ مافیا کے خلاف کارروائی کا اندیا دیے ہوئے آئین آرڈیننس بن رہے ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھا موقع ہے
ایک عوام کو ایز کرنے کے لیے ان کو جتنا کم کر دیں گے تو بہتر ہے، کیونکہ استعمال تو اس وقت اس طرح سے نہیں ہو رہا. آپ بھلے 100 کا بیچیں لیکن کم ہی ہو رہا. اگر کم دیں گے تب بھی کم ہی ہوگا، لیکن کم سے کم ایک عوام کے ذہن میں چیز آ جائے گی کہ گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، انہیں سہولت دی ہے. جو عالمی مارکیٹ میں جو فیول کی پرائز نیچے آ رہے ہیں اس کا عوام کو ہی فائدہ ہوا ہے. کیونکہ جیسے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جب ریٹ اوپر جاتے ہیں تو فوری طور پہ بڑھا دیے جاتے ہیں. وہ عام پرچون والی دکان کی طرح سے ہوتا ہے کہ بجٹ میں اگر 1 روپے بڑھا ہے، جو اس کے اپنا اسٹاک موجود ہے وہ اسٹاک بھی 1 روپے کے بجائے 5 روپے بڑھا کے بیچ رہا ہوتا ہے. پرانی قیمت پہ خریدا مال نئی قیمت جو جاری کرتا ہے اس میں بیچا جاتا ہے. ہمیں اس چیز کے اندر آپ بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، تھوڑا کم کرے. جو ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو میٹ تو نہیں کر سکتے. وزیر خارجہ کا کل بیان آیا، انہوں نے بولا ہے کہ یہ ریلیف ملے گا عوام کو، لیکن ایک ساتھ میں انہوں نے حیرت بھی شو کی ہے کہ پوری دنیا میں اتنی تیزی سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو حیرانی کی بات ہے. لیکن اس وقت تک یہ صورتحال تو سامنے نہیں آئی تھی. لیکن اس اگر انہیں حیرت ہو رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ایسی اسٹریٹجی یا کوئی ایسی حکمت عملی پاکستان میں ترتیب دے پائیں گے ہمارے جتنے بھی چاہے وہ معاشیات ہیں یا حکومتی اراکین ہیں کہ ریلیف میں جائیں؟ حیرانی وہ نہیں ہے کہ کم کیوں ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی کم کرنا پڑے گا، اس طرح کا نہیں ہوگا ہرگز. لیکن ایک بات حیرانی کا عالم تو ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا انہونی کیا ہو رہی ہے کہ پرائسز ایک دم نیچے آ رہے ہیں. جو پہلے اوپر جا رہے تھے، جو کبھی $145 پر بیرل ہوا کرتا تھا اور اب ایک دم آ کے مائنس میں، وہ بھی 50 مائنس میں چلا گیا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا معاشی صورتحال. تو حالات کے پیش نظر حیرت ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو حیرت کا سامنا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے فیصلوں میں تاخیر کر جاتے ہیں. میں حکمت عملی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ اس لیے حیرت شو کر رہے ہیں کہ ہم باقی اس پوزیشن میں نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو بنیادی طور پہ جس کا کام ہے، جو جس کے لیے بیٹھا ہے، وہ اس جانب توجہ نہیں دیتا. وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، اس کی منسٹری میں کیا آ رہا ہے، اس کے ادارے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں سے میں کس طرح سے کک بیک دیکھ سکتا ہوں، اور یہاں سے میں کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں. تو آپ کو اپنے کام پہ گرفت ہونی چاہیے. اگر کوئی آپ نے پالیسیاں بنانی ہیں، یہ دنیا بھر کی جو پالیسیاں جو امریکہ کے میں ذکر کیا تھا، ان کے جو ذخیرے پورے بھر چکے تھے، جو ریزرو آئل جتنا بھی تھا ان کا، تو ان کی گنجائش ختم ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے نیچے آئے. لیکن پھر بھی دیکھیں نا، ان کے پاس پالیسیاں تھیں تو واپس پلس میں آ گئی بالکل ایک ہی رات میں. بالکل. تو یہ ہوتا ہے چند گھنٹوں کی یہ تو وہ دیکھیں نا، چند گھنٹوں میں ہی نوز ڈاؤن کیا تھا اس نے. بالکل. اور ویسے ہی پھر اٹھ کے آنا. دیکھیں یہ بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ بحران کی حالت میں آپ کو اس وقت کوئی کچھ نہیں سوچتا، اور بحران بھی تاریخی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو انسانی تاریخ نے نہیں دیکھا. آپ نیچے آ گیا اور ایک دم پھر اٹھ جانا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے پالیسیاں، یہ ہوتے تھنک ٹینک جو سوچ رہے ہوتے ہیں بہتری کے لیے. وہ یہ نہیں سوچتے، وہ یعنی کہ ایکشن کا ریئیکشن نہیں، وہ پہلے تدبیریں لیتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں. ہمارا ہے ریئیکشنری، ہم اس میں موڈ کے اندر آئے ہوئے گے ہمیشہ سے، پہلے سے پریمپٹیو ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں اس جانب ہمیں سوچنا ہوگا. لوگوں کے بٹھائیں جو ہے ان کا کام ہے. دنیا کی اقتصادیات بدل رہی ہیں، دنیا کا نظام بدل چکا ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. ہم تو ابھی اپنے جو ہمیں جس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم اسی سے صحیح طرح سے نبض آزما نہیں ہو پا رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے پھر وہ کریں گے؟ بلکہ میں حالیہ صورتحال کی طرف ہی چلتا ہوں. کورونا، بلکہ وہی کورونا ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ تیل کی قیمتیں بھی اس نے جکڑ کے رکھ دی، اور اب تو یہ صورتحال واضح ہو گئی. لیکن پاکستان کو جس صورتحال کا سامنا ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے. از خود نوٹس کیس تھا، کھربوں روپے خرچ ہو چکے اور مریض صرف 5000. سپریم کورٹ کا وفاق اور صوبوں کو کارکردگی رپورٹ جمع کرانے کا حکم. زکوٰۃ اور بیت المال کی رقم سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل سے شرعی رائے طلب کر لی گئی. یعنی کون سی ایسی صورتحال ہے کہ منصف اعظم بار بار اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو کچھ نہیں رہا، اور ایک تسلسل سے یہ ریمارک سامنے آتے رہے کہ اتنی بڑی بڑی کابینہ، بڑی بڑی میٹنگز، لیکن کوئی صورتحال سامنے نہیں آ رہی. اور اب تو واضح طور پہ جو لاگت آ رہی ہے ان منصوبوں پہ یا جو خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے برعکس بھی مریضوں کی تعداد صرف 5000 ہے، یا جو تخمینہ انہوں نے لگایا تھا وہ جو منظر عام پہ آیا، اور حقائق جو ہیں وہ ہٹکے ہیں. آخر حکومت کی کارکردگی جو جمع بھی کرانی ہوگی رپورٹ، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں؟ وہ تو دیکھیں نا، عدالت عظمیٰ نے وہ تو بتا دیے، کارکردگی ظاہر کر دی، پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. بات یہ ہے نا کہ جو جس کا کام ہے جب وہ نہیں کرے گا تو دوسرے کریں گے پھر.
پھر دوسرے سوالات بھی اٹھائیں گے آپ کے اوپر کہ ہم نے جب یہ دسمبر 30 دسمبر کو جب پہلا چین کے اندر جو کیس آیا تو اس کے بعد 26 کو یہاں پر آیا فیب میں، اس سے پہلے دنیا میں کہ کئی ممالک میں آ چکا تھا اور اموات بھی ہو چکی تھی. ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیے، اس میں بھی تضاد رہا، اس میں بھی لڑائی جھگڑے رہے کہ کیوں پہلے کر دیا، وفاق نے کرنا چاہیے تھا. آخری دن تک آپ نے تو زبان سے بھی نہیں لفظ نکالا کہ لاک ڈاؤن ہے پورے پاکستان میں، گو کہ ہو چکا تھا، نیچے سب نے کر دیا تھا، وفاق نہیں کر رہا تھا. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اسی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ ابھی تک جو آپ کو اسٹیپس لینے چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہے. یہ میں نہیں، یہ تو تمام جو چیزیں انڈیکیٹرز آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اب جبھی یہی وجہ ہے سپریم کورٹ نے بارہا کوشچن ریز کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہی مافیا کے بھی خلاف ایکشن لے رہا ہے، وہی از خود نوٹس لے رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو فیسلٹیٹ کیا ہے، لوگوں کو علاج معالجے کی سہولات کیا دی جا رہی ہیں آپ. تو یہ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مشاورت بار بار مشاورت پریس کانفرنس سے اس سے نہیں ہوتا. پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا ہے وہ بتانا ہوگا کہ سپریم کورٹ کو کیوں زحمت دی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کیوں بار بار کر رہا ہے. وہ یہی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، لوگوں کیا دے رہے ہیں، سرفیس پہ کیا ہے، کوئی خاص چیز ان کو نظر نہیں آ رہی. بلکہ اسی لیے انہوں نے وہ کیا جو سلسلہ رہا، اٹارنی جنرل سے جب سوال کیا گیا کہ فنڈز کہاں جا رہے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا کہ وفاق صوبوں کو فنڈز دے دیتا ہے، آگے صوبے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ جواب دیں ہوں گے، وہ بتائیں گے، جس لیے رپورٹ جمع ہونی تھی. لیکن عدالت عظمیٰ میں کیا کارروائی ہوئی؟ اسپیشلی فنڈز کے حوالے سے کہنا ہے کہ سندھ میں 1 ارب کا راشن بٹ گیا، کسی کو خبر نہ ہوئی. صوبائی حکومت چھوٹا سا کام کر کے اخباروں میں تصاویر لگواتی ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس. جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا سندھ سے متعلق بلا وجہ باتیں تو نہیں بنتی، کوئی تو وجہ ہوگی. تو یہ صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وفاق کی، صوبوں کی کارکردگی کی، فنڈز کے استعمال کی، اور سب سے اہم بات مہلک مرض کا سامنا. دیکھیں ہاکی پاکستان کا ایک یعنی قومی کھیل رہا ہے بھی، لیکن بدقسمتی سے یعنی عروج پہ رہا ہے، اس نے عروج پایا، ہر کامیابیاں سمیٹی، اس میں نام ہر کپ اس نے جیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سیاست کی نظر کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک، اب کہیں اس کا وہ نہیں اس طرح سے. تو اس میں دیکھیں سلیم اللہ، کلیم اللہ، بڑے نام، یہ 2 نام تھے. بال ایک دوسرے کے پاس کمنٹیٹر کی زبان پہ یہی نام ہوتے تھے، سلیم اللہ، کلیم اللہ. پھر ڈی کے پاس جا کے حنیف کا نام آ جایا کرتا تھا، حسن سردار یا حنیف کا ان کا نام آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. سلیم اللہ، کلیم اللہ، ایک بال سندھ کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی وفاق کے آ جاتی ہے، کبھی پنجاب کے، کبھی کہیں آ جاتی ہے. ذمہ داری کوئی نہیں لے رہا. اپنے اوپر سے جو بلا ہے، اپنے اوپر سے جو کام ہے وہ دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے. وہ یہی وجہ ہے جو گورنمنٹ کے جو افراد ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کو عدالت میں بلایا جاتا ہے. جب وہ وہاں جواب نہیں دے پاتے، وہ رپورٹ کے اگلی پیشی، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ یا ان کا کام پورا نہیں ہے، یا وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے ڈیلے کر رہے ہیں چیزوں کو، یا وہ کوئی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے نا پھر. بالکل. تو یہی وجہ ہے جو اتنے ذمہ دار ادارہ سپریم کورٹ اور پھر وفاقی گورنمنٹ، پھر ان کو جب بلایا جا رہا ہے، 2 ذمہ دار ادارے ہیں، اور جب وہاں پہ اس طرح کی چیزیں چلیں گی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیچے کیا صورتحال ہوگی پھر. کہ جب جو ذمہ دار ہیں جو حکومت چلانے کے، وہی درگزر یا اس کو ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں سسٹم ہمیشہ اوپر سے ہی نیچے آتا ہے. جب آپ اوپر ہی سسٹم بہتر نہیں ہوگا تو نیچے تو بگاڑ ہونا ہی ہونا ہے. جب اوپر لاپرواہی ہوگی تو نیچے کیسے کوئی پرواہ کرے گا؟ انہیں پتہ ہے کہ جب اوپر بھی ہو رہا ہے، آج آپ کسی بھی ڈپارٹ میں جائیں تو وہ یہی ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اوپر بھی دینا ہے کچھ، اوپر بھی چلانا سسٹم. تو جب اس سے ہم باہر ہی نہیں آ پا رہے ہیں ابھی تک. نہیں تو حالیہ صورتحال تو بہت گمبھیر اور سنگین ہے. ایسی صورتحال میں وفاق اور صوبوں میں اختلافات کا ہونا، بیان بازی اور یہ تاخیری حربے، یعنی میں یہاں پہ استعمال کروں گا کہ یہ تاخیری حربے ہیں، اس کے بعد آپ قوم اور ملک کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات وہی ہے نا، ہم صرف اختلافات ہیں. دیکھیں اختلافات امریکہ میں بھی ہیں، اختلافات انڈیا میں بھی ہیں، اختلافات دیگر ممالک میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. جہاں کام ہوتا ہے وہاں اختلافات ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں صرف اختلافات ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہیں. لیکن اس صورتحال میں بھی امریکہ کے اندر جو بھی ہے ان کی انتخابی مہم جس طرح سے چلا رہے ہیں ٹرمپ،
وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ملک کے لیے پھر بھی کریں. دیکھیں ابھی اس صورتحال میں کرونا کے بعد جو وہاں پہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے، انہوں نے امیگریشن کا جو قانون تھا اسے فوری طور پہ ابھی جو یعنی عارضی اس میں معطل کر دیا ہے کہ بھائی فردر امیگریشن نہیں ہوگی. تو وہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ساری صورتحال ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم سے ہم باہر ہی نہیں آ رہے ہیں. اصل عوام کو چاہیے کام، عوام کو چاہیے زندگی، عوام کو چاہیے سہولیات. وہ کہاں ہیں؟ آپ نے اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، دکانیں بھی کھول رہے ہیں، صنعتیں بھی بحال کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ جیسا سپریم کورٹ نے کہا ہے اتنے آپ نے پیسے تقسیم کر دیے، کہاں کیے ہیں؟ کیا ڈیٹا کہاں ہے اس کا؟ بالکل. اور دیکھیں اگر آپ کام نہیں کریں، اگین میں پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کام نہیں کریں گے کوئی اور کام کرے گا. اور یہ میں آپ بتاؤں یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں، ڈاکومنٹیشنز ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی آئے گا پھر وہ کام کرے گا سارا کا سارا اگر آپ نے ڈیلیور نہیں کریں گے. کیونکہ جب آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کو اس کے انداز سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں کریں گے تو کسی نے تو کرنا ہے. سسٹم ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا چیزوں لیکن کو. ایک بڑی باریک سا نقطہ میں ڈسکس کروں گا. ضمناً ہے اور واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ اور بیت المال کی رقم سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل سے شرعی رائے طلب کی جائے گی. یعنی زکوٰۃ اور بیت المال کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے ان حالات میں. تو واقعی یہ بات تو سوچنے کی ہے، کیا حکومتیں وہ چاہے وفاق ہے یا صوبے ہیں جواب دے تو ہیں. آخر کون سی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو یہ معاملات میں جانا پڑتا ہے؟ اور لازم بات ہے کہ عدالت جو ہے وہ واضح چاہتی ہے شرعی حوالے سے اس کو جاننا. اور دوسرا نقطہ میں اسی پہ واپس جاؤں گا جو آپ بات کر رہے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ کہا ضرور جاتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ فقدان کہاں نظر آتا ہے؟ سر کلیئر نہیں ہے شاید لوگ کہ کرنا کیا ہے. ایک دوسرے کے اندر الجھے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ انا کا مسئلہ ہے کہ میں کروں گا تو اس کا نام کیوں ہوگا، اس پہ اپنا کیوں میں دوں فیور. تو یہ اس سے ہم باہر نکل نہیں پا رہے ہیں. ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم ایک اسٹیپ بھی اگر چلے بھی جاتے ہیں، اگر ایسی ناگہانی میں لے لیا جاتا ہے تو اس کو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اسی لیے سپریم کورٹ بارہا نوٹس اس کو سپریم کورٹ کے لینا پڑتا ہے. وہی پھر ڈائریکشن ان کی سیٹ کرا رہے ہوتے ہیں. اگر سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے بولتے ہیں ان کو جو ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں یہ کام صحیح نہیں کرتے، تو بولتے ہیں اگر ان کو ہٹایا جائے گا تو سسٹم کولیپس ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ آپ سسٹم کو بہتر بنائیں نا. کیوں بار بار عدالت کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اور آپ کو بلائیں، آپ سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ جواب دے تو ہیں، بالکل جواب دے تو ہے گورنمنٹ، جواب تو دینا ہوگا. جو ذمہ داری آپ کو دی عوام ہی کو جواب دیں، عوام ہی کو جواب دیں. سپریم کورٹ اسی لیے ان کو بار بار جھنجھوڑنا ہے، بار بار پوچھنے کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں اگر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کیا ہو رہا ہے کئی ممالک میں دیکھیں آپ لوگ باہر نکل کے آئیں، ہنگامہ آرائی شروع ہوتی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کرونا سے پہلے اگر آپ جائیں تو کتنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف ہنگامے چل رہے تھے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم بھی گئے کئی ممالک کے، استعفے بھی ہوئے، مار دھاڑ بھی ہوئی، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، سارا کچھ ہوا. مہنگائی کے اوپر اگر چند سینٹ بھی پیسے بڑھ گئے تھے تو وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہو گئی تھی. پاکستان میں 300% دوائیوں میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، صرف منسٹری سے ہٹا دیا جاتا ہے، پارٹی کا سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، پھر جس کا نام آتا ہے گندم کے بحران میں، ایک منسٹری سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ بالکل حیرت کی بات ہے کہ جو شخص ایک قلم دان پہ کام نہیں کر پا رہا وہ دوسرے قلم دان کی کیا اس کے پاس اہلیت ہوتی ہے؟ تو جب یہ پروٹوکول اختیار کیا جائے گا تو عدالت نے تو سوال کرنا ہے. اور عوام بھی سوال، ابھی تو عوام دیکھیں وہ نہیں وہ کر رہے، اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا، کب تک برداشت کریں گے؟ بالکل. کب تک وہ بھوکے مریں گے؟ کب تک بے روزگار رہیں گے؟ یعنی مشروط ہوگا لیکن اگر آپ جواب نہیں دے پائیں، جواب نہ دیں، بالکل یہ تو ہے. یہ جو اپنا کام پورا نہیں کرے گا کسی نے کرنا ہے اور پھر سسٹم خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں جب اصل میں جو عوام جو ہے جس دن وہ کھڑے ہو گئے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھا کرتے، وہ نے پھر اپنا حق چاہیے ہوتا ہے. وہ حق، انصاف اور حق دونوں میں بہت فرق ہے. صحیح. میں آگے بڑھتا ہوں. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو صورتحال رہتی ہے کہ جیسے دوائیوں کی صورتحال رہی، پھر آپ نے آٹا چینی کا ذکر کیا اور آٹا چینی کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبر ہے. آٹا چینی اور آٹا سکینڈل میں اہم پیش رفت. نیب کا کارروائی کا فیصلہ. تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا. چینی اور آٹا سکینڈل پرائم میگا سکینڈل قرار دے دیے گئے ہیں نیب کی جانب سے. دیکھیں نیب نے تو کافی سارے
پرائم اسکینڈلز قرار دیے ہیں, کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا, ٹھیک ہے جی, نون لیگ کی قیادت, پیپلز پارٹی کی قیادت, اور بھی کئی لوگ لیے, پھر پی ٹی آئی کے بھی پکڑے, پھر چھوڑ دیے, پھر وزیر بھی بن گئے. تو نیب اصل دیکھیں سزا کس کو ہوئی ہے, وہ پیسہ کس سے نکالا گیا ہے. یہ نواز شریف کو پکڑا تھا, شہباز شریف کو پکڑا تھا, آصف زرداری کو پکڑا تھا, فریال تالپور کو پکڑا تھا, اس کے علاوہ علیم خان کو بھی آپ نے کیا. تو علیم خان تو دوبارہ سے وزیر بن گئے. تو کیا ہوا, ان کی جو سوسائٹیاں تھیں, جو اختیارات سے زیادہ جو چیزیں تھیں جن پیسہ بنایا تھا, جس وجہ سے انہیں بلایا گیا اور رکھا گیا, اس کا کیا کیا. تو نیب بھی ایک, میں سمجھتا ایک ٹول کے طور پہ اس طرح سے چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک میڈیا میں ہائپ آ جاتی ہے, ان کی جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی بدنامی بھی ہو جاتی ہے, ہوتا بھی کچھ نہیں, وہ دوبارہ بھی سیاست میں آ جاتے ہیں, دوبارہ بھی پورٹفولیو, سرکاری پورٹفولیو لے لیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ صرف ایک ہائپ دے رہے ہیں. یہ عوام میں یہ پاپولر ایک چیز ہے, کرپشن کے خلاف جہاد, کرپشن فری پاکستان. اس نعرے سے ہم آگے جا نہیں رہے. پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا تھا کہ پیسے نکالیں گے جو ملک سے باہر پڑا ہوا ہے, جو ملک کے اندر وہ تو نکالیں. یہ جو صورتحال ہے, اس بحرانی صورتحال کا ملک کو سامنا ہے, اس سے زیادہ تو مسائل کبھی نہیں آئے ہوں گے ماضی میں. جو حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ خزانہ, بحران ہیں, جتنے بحرانوں کی, یہ بحرانوں کا تو بالکل ہی ام البحران ہے یہ. تو اب ایسی صورتحال میں لوگوں سے پیسہ نہیں نکلوا پا رہے, تو پھر کب نکالیں گے آپ؟ آپ کے وہ کدھر گئے جو سارے کے سارے سلوگن تھے, کرپشن فری پاکستان, ان کو بند کر دیں گے. آپ نے کہا تھا ہمارے قریب کوئی ہماری گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوگا جو کرپٹ ہوگا, جس کے خلاف الزامات ہوں گے. آج دیکھیں رائٹ لیفٹ ہر جگہ پہ وہی ہے. اور تحریک انصاف, یعنی سلوگن ہی آپ کا تو انصاف کے حوالے سے تھا. ندیم صاحب گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری ہے, لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں, کالم نگار, تجزیہ کار, ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی ندیم رضا صاحب. ندیم صاحب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی چینی اور آٹا اسکینڈل کے حوالے سے, لیکن پھر میرا ایک ضمن سوال ہے کہ اس حکومت کا تو سلوگن انصاف ہے, تحریک انصاف ہے, لیکن اسی حکومت کے اراکین کو پکڑا جاتا ہے, سزا کے طور پہ جتنا بھی دورانیہ ہوتا ہے وہ واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد وزارت بھی مل جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پرائم میگا اسکینڈل قرار دیا گیا ہے, اس کے جتنے بھی محرکات ہیں اس پہ پوری کارروائی ہوگی اور پازیٹیو ہوگی؟ نتائج کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیبل چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے, نام کوئی بھی دے دیں. اب تو پہلے جیسے میں کہہ رہا تھا علیم خان وہ آ گئے, تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. دراصل یہ کوئی پہلی بار انہوں نے کہ نیا کام نہیں کیا اس گورنمنٹ نے, یہ ماضی کے بھی ادوار میں ہوتا رہا ہے. نہیں, ماضی کا ادوار, میں یہاں پہ ایک لفظ ضرور استعمال کروں گا, تبدیلی سرکار. نہیں دیکھیں, میں نے وہی میں نے کہا نا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, نام کچھ بھی دے لیں آپ, صحیح, ٹھیک ہے. اصل بات ہوتی ہے نا کہ خود کو بدلو پہلے, پھر دوسروں کو آپ کہہ سکتے, کہنے کے قابل ہوں گے آپ. آپ نے دوسروں پہ الزامات لگائے تھے, نون لیگ پہ, ان پہ, سب پہ لگائے, پیپلز پارٹی پہ بھی, تو کیا ہوا؟ پھر آپ کے ساتھ سارے لوگ, وہی لوگ تو جڑے ہیں آپ کے ساتھ جو مشرف دور سے آ رہے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ بنتے آ رہے ہیں. وہ اس گورنمنٹ میں بھی کیا نیا ہے؟ الفاظ سے کسی پیٹ تو نہیں آپ کو بھرتا. لگتا ہے کہ 25 تاریخ کا جس کا انتظار کیا جاتا ہے, بڑے لوگ حیرت یا منتظر نظر آتے ہیں کہ یہ آ تو گئی نا, یہ جو نیب کی جو نئی کیمپین جو آئی ہے, یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کے یعنی کہ تلے تھوڑا سا نیچے آ جائے گا, تو وہ اوپر آ جائیں گی چیزیں. کس کو پکڑا, جس کو بھی پکڑا ہے, کسے نکالا؟ صرف ہاں وہ پکڑا جاتا ہے غریب جو ڈبل روٹی چوری کر لیتا ہے. چوری کے تو اس کو نہیں کہیں گے, بھوکا ہے تو اس کو پیٹ بھرنا ہے اپنا, وہ پکڑا جائے گا. اس طرح کے جو آپ پکڑیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ جو لوگ جو اربوں روپے جس نے چوری کیے ہیں, کیونکہ وہ پھر آپ کے جو الیکشن کمپین میں بھی تو حصہ ڈالتے ہیں اپنا. نہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کمپین جو بھی ہے اس کے لیے آپ کے جتنے بھی سلوگن ہیں, جتنے بھی ٹائٹلز ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لفظ بدلے جاتے ہیں, یہ سارے کے سارے سیاسی ساکھ کو متاثر نہیں کریں گے یہ چیزیں؟ اصل چیز ہوتی ہے اقتدار, حصول اقتدار کے لیے ہر چیز کی جاتی ہیں. جو جماعت اپوزیشن میں, اس سے زیادہ عوام کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہی جماعت جب گورنمنٹ میں آتی ہے تو وہی عوام دشمن بن جاتی ہے گورنمنٹ. کیوں؟ کہ صرف اقتدار چاہیے. جو پاپولر جو سلوگنز ہوتے ہیں, عوام اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے, آپ کو انصاف آپ کی دہلیز پہ پہنچائیں گے, آپ کو یہ مہنگائی ختم کر دیں گے, اگر مہنگائی ہوئی ہم اقتدار چھوڑ دیں گے.
اور جنہوں نے پاکستان کا جو پیسہ، عوام کا پیسہ لوٹ کے باہر پہنچایا ہے، ان کے بینکوں سے نکال کے پیسہ لائیں گے، ان کو سب کو سزائیں دیں گے. کس کو سزائیں دیں؟ سب گھروں پر ہیں. کون ہے؟ کتنا پیسہ نکالا ہے آپ نے؟ اور پھر جو خیر خواہ بنتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کس نے دیے؟ یہاں تو یہی ہو رہا ہے کہ جو فنڈ میں پیسہ دے رہا ہے اس کو عہدے دے دیے جاتے ہیں. ٹھیک، آپ تھوڑا سا بانٹ رہے ہیں، وہی سپریم کورٹ نے کہا تصویریں کھچوا کے آپ صرف وہ دے رہے ہیں، راشن بانٹ رہے ہیں تو اس کے بھی آپ دے رہے ہیں. چھوٹا سا ایک بیگ دے رہے ہیں، اس میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وزیر اعلیٰ اپنے ہاتھ سے بانٹ کے اس کی تصویر بھی پھر دے رہے ہیں. جو با پردہ حجاب میں خاتون ہیں تو آپ ان کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے ہیں چھوٹا سا بیگ دے کے. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو انسانیت کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ کیا کریں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. مدینے میں تو ایسا نہیں ہوتا، دکھا کے تو ہر چیز نہیں دی جاتی تھی، راتوں کو گھروں میں پہنچا دی جاتی تھی چیزیں ساری. اس طرح رش نہیں لگایا جاتا تھا. یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے وہ ایک بار صرف لفظوں کو ثابت کرنے کے لیے ہے، عملی حوالے سے شاید وہ کردار ادا نہیں ہو تو پائے. عملی ابھی تک دیکھ لیں 2 سال ہونے والے ہیں، کیا آپ نے دیکھا؟ یہ سے پہلے بھی نعرے لگے، نیب آج سے تو نہیں ہے، نیب تو پہلے سے کام کر رہی ہے. بالکل، نیب بھی مقدمہ دائر کرتی ہے. یہی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ مقدمات ہم نے تھوڑی کیے، یہ تو پرانے ہیں سارے. تو اب آپ تھے تو آپ ہی نے ان کو اٹھوایا تھا، آپ نے ثابت کیوں نہیں کیے؟ لیکن کیوں باہر نکلنے دیا؟ قوم کو یا عوام کو آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ پا رہی یا شعور نہیں آ پا رہا؟ اصل میں ایک بات ہے، سیاستدانوں کا میں ساتھ دوں گا، قصور ان کا نہیں ہے. بیسیکلی وہ تو اپنے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کر لیتے ہیں، عوام سے وعدے بھی کرتے ہیں، یقین دہانیاں بھی کرتے ہیں. قصور عوام کا ہے جو اس پہ یقین کر لیتی ہیں. قصور عوام کا ہے جو سوال نہیں کرتے. قصور عوام کا ہے کہ وہ تقسیم ہوئے پارٹیوں میں، وہ مسلک کی بنیاد پر تقسیم ان کو کیا گیا ہے، وہ یکجا نہیں ہو سکتے. وہ یہی ہے، اسی چیز کا فائدہ سیاستدان اٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی جماعت کے ہوں. انہیں پتہ ہے یہ یکجا ہو نہیں سکتے، کیوں اگر یکجا ہونا بھی چاہیں گے تقسیم کر دیا جاتا مذہب کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، برادری کی بنیاد پہ. تو وہی جہانگیر ترین انہوں نے کہا تھا نا الیکشن سے پہلے کہ برادری اعظم یہاں بہت اسٹرانگ ہے، یہاں پہ آپ کو الیکٹیبل پرسن لانے پڑیں گے. ان کو دیے تو وہ آئے نا. تو ان کے جو ووٹرز جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے وہ کیوں نہیں اٹھتے. دنیا بھر میں آپ دیکھیں باہر تو یہی ہوتا ہے، جہاں ذرا سی مہنگائی ہوئی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ واپس فیصلہ لینا ہوتا ہے حکومتوں کو. ہمارے ہاں سر تسلیم خم، اگر دودھ پہ 10 روپے بڑھ جائیں گے، سال میں دو دفعہ 10 روپے کر کے بڑھا دیں گے، 120 روپے کا دودھ آپ لے لیں، آپ لے لیں گے. آپ لیں گے اگر آپ کو پتا ہے کہ کل 10 روپے بڑھ جائیں گے تو آپ کی خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ 5 کلو لے کے رکھ دیں، فریز کر دیں تاکہ یہ 50 روپے تو بچائیں ہم اپنے. تو جہاں یہ سوچ ہوگی، جب اس پہ آپ خود ہی آپ وصول کر رہے ہیں، خود ہی بول رہے ہیں کہ دیں جتنا مہنگا دیں ہم لیں گے، تو بھی گورنمنٹ کیا اس کو تو یہی چاہیے کہ آپ کو مگن رکھے، آپ کو دبا کے رکھے بوجھ یہاں رہے. پہ جو صورتحال ہے، وزیر اعظم ہے عمران خان، اور یہ جو پرائم میگا اسکینڈل ہے، اس میں وہ نام ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، جہانگیر ترین. میں تو ایک ضمن سوال کے تعلق کہاں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں بھی اور حالیہ بھی؟ دیکھیں جہانگیر ترین، یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین، علیم خان، چودھری برادران، ٹھیک، ان کا بڑا ایک گٹھ جوڑ ہے، بڑا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے، مشرف دور سے ہی وہ چلا آ رہا ہے. تو علیم خان پھر اس طرف بھی ان کے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی روابط بڑھ چکے تھے ان کے، علیم خان کے بھی وہ چیزیں چل رہی تھیں، اسی لیے علیم خان کو اس بلاک سے نکالنے کے لیے منسٹری دی ہوئی ہے. تو یہ سارے دیکھیں ان کا کیا ہونا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہونا. جیسے شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں، پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تو معمولی سی بات ہے، عمران خان سے دیرینہ تعلق کیسے ختم ہو جائے گا. لیکن پھر دو روز پہلے ان کی زبان پھسل گئی، وہ بھول گئے، یادداشت تھوڑی سی شاید ان کی وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب دوری کر لی تو پھر کچھ. لیکن اصل چیز ہے اب ایکشن تو لیں، باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. تعلق ہے یا نہیں ہے، تھا یہ الگ میٹر ہے، ختم ہو گیا، وہ الگ صورتحال ہے اس کا. اس میں تعلق کہاں سے آ گیا؟ اس میں تو کرپشن ہے، بالکل، اس میں تو مافیا ہے، کیونکہ وہی مافیا کا نام بار بار لیا جا رہا تھا نا، نام تو نہیں آ رہے کسی کے. بلکہ آپ نے بڑا اچھا یہ جملہ بولا ہے کہ اس میں تعلق کہاں سے آ گیا. کہیں کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ تعلق ہی باعث بن گیا ہو اب وہی دیکھیں بات وہی ہے، میں نے کہا نا کہ کرنے میں اور نہ کرنے میں یا کہنے میں فرق ہوتا ہے. اب عملی قدم جب اٹھائیں گے نا تب دیکھیں، اگر جس طرح سے ابھی ہو رہا ہے، کرونا کے اوپر ہو رہا ہے، کانفرنسیں چل رہی ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں،
یہ 2 روز کے بعد بتائیں گے آپ کو، پھر ہم یہاں تک پہنچ گئے، اتنے ٹیسٹ ہمارے ہو گئے، یہ ہم کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کر دیں، کر کے بتائیں کہ یہ ہو گیا. یہ نہ بتائیں کھیپ یہ آ رہی ہے، دوسری کھیپ آ رہی ہے. چلیں اب تک جو ٹیسٹ کٹس آ چکی ہیں تو آپ نے اس کو کیوں نہیں بڑھایا، کیوں نہیں آگے پہنچایا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تعلق ہی ہے بیسکلی. صحیح. باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں. یہاں تعلق کی بنیاد پہ ہر چیز چلتی ہے. گورنمنٹ میں بھی لوگ اسی طرح سے آتے ہیں اور بزنس بھی اسی طرح سے ملتے ہیں، جو کانٹریکٹ ہیں اسی طرح سے دیے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں بغیر کانٹریکٹ کے دے دی جاتی ہیں. چلیں صحیح. اور کرپشن کا تعلق بھی تعلق کے بنا پہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. کوئی نہیں کر. میں نے کہا نا کہ جو ایک بریڈ لے رہا ہے اس کے ساتھ دیکھیں کتنی پرابلم ہے. کسی نے 10 روپے چرائے ہیں یا 10 روپے کی ہیرا پھیری کی ہے. ہم دیکھیں نا میڈیا بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ ایک کانسٹیبل، ایک حوالدار اگر 150 روپے لے رہا ہے، گو کہ برائی ہے، بالکل برائی ہے، لیکن کبھی کسی بڑے کی ہائی لائٹ نہیں کی کرپشن آپ نے. بالکل صحیح. ہمیشہ چھوٹے کے اوپر ہی ہاتھ جاتا ہے، بڑے پہ کہیں بھی نہیں جاتا. صحیح. اگر بڑے پہ جائے تو پھر ہمت چھوٹے کی بھی نہیں ہوگی. اگر آپ بڑے کو چھوڑ دیں گے، چھوٹا تو کرے، کتنے پکڑیں گے آپ؟ اس کا گزارا کیسے ہوگا جب آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ساری چیزیں؟ میں اس کو بالکل انڈورس نہیں کر رہا کہ وہ کرپشن کرے، لیکن سسٹم ایسا بنا دیا آپ نے، اسے معلوم ہے کیا ہوگا، پکڑا جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن وہ نہیں لے گا پیسے اگر آپ نہیں دیں گے. جب آپ خود بچت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ ٹائم بچے گا کہ 100 روپے پکڑا دو، 50 روپے پکڑا دو، نکل جائے گا، تو وہ بھی ایک رائج وجہ سسٹم کی جائز کام کے بھی پھر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. بدقسمتی سے وہی سسٹم رائج ہو چکا ہے یہاں پہ. صحیح. ندیم صاحب میں آگے بڑھتا ہوں. میران شاہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار شہید ہوا، 3 جوان زخمی بھی ہوئے. اور اسی طرح کی ایک امن دشمن کے حوالے سے اور بڑی اہم خبر، ایس آئی یو اور سیکیورٹی اداروں کی کراچی میں کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے جاسوسی کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار، اور یہ اے ایس آئی تھا. آپ دیکھیں نا، کالی بھیڑیں تو ہر جگہ موجود ہیں نا آپ کے سیکیورٹی اداروں کے اندر. دیکھیں ماضی میں بھی دیکھیں جتنے اٹیکس ہوئے ہیں حساس جگہوں پہ آپ کی سیکیورٹی اداروں میں، تو کہاں سے؟ تو دشمن جو ہے وہ تو کمزور نہیں ہے، وہ تو اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حصول کے لیے وہ تو کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. پولیس ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس نے تو انفلٹریٹ کیے ہوئے لوگوں کو، اب اسی طرح کے لوگ ان کو نکالنا پڑے گا. وہ تب آپ کر پائیں گے، تب آپ کچھ سوچ بچار سے آگے بڑھیں گے. تو دشمن اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنی چیزوں میں الجھے ہوئے، ہم چیزوں کو سیدھا نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ہے دیکھیں سیکیورٹی فورسز اپنی قربانیاں دے رہی ہیں، وہ کس طرح سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ملک میں جو امن ہوا ہے، بے شک اس میں کوئی وہ نہیں کہ عوام کی بھی قربانیاں، ہزاروں عوام نے قربانیاں دی ہیں، تو وہیں فوج کی قربانیاں بھی سب سے زیادہ ہیں. اگلے محاذ پہ فوجی کھڑا ہوا ہے، چیک پوسٹوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، دشمن ابھی بھی لگا ہوا ہے کمزور کرنے میں. بالکل. اور اسپیشلی یہ جو کوئی شخص اگر سیکیورٹی ادارے میں ہے اور وہ جاسوسی کر رہا ہے، یعنی کئی جگہ ہیں، مختلف لوگ پکڑے گئے ہیں، کئی چیزیں پکڑی گئی ہیں ان کی دشمنوں کی. وہ تو لگا رہے گا نا، اس نے تو ٹھانی ہوئی ہے کہ آپ کو کمزور کرنے کی. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بھی ادارے الرٹ ہیں، اور یہی وجہ ہے جس طرح سے اس کو نکالا ہے، اس اے ایس آئی کو نکالا ہے. اور ایسے اور بھی لوگ ہوں گے یقیناً، اب وہ بھی گرفت میں آئیں گے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کس طرح سے اپنے اداروں کو مستحکم کریں، ان کو مضبوط کریں، ان کو مواقع فراہم کریں کہ بہتری کے. ہم اسی چکروں میں الجھے رہیں گے، سیاست میں ایک دوسرے کو روکنے ٹوکنے میں لگے رہیں گے تو کام خراب ہوگا. اس جانب توجہ دینی چاہیے، تطہیر اپنے اداروں کی تطہیر کرنی چاہیے. تطہیر اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ یہ کرپشن ختم کریں گے. یہ 2 نمبری سے ہی تو انٹری ہوتی ہے نا. اس نے کیسے این آئی سی بنایا، کیسے ان ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. وہ اس کا کیا ہے، بلڈ ریلیشن کیا ہے، کس کے ساتھ کہاں رہتا تھا، کس سے ملتا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. یہ اگنور کیسے ہو گئیں؟ وہاں بھی یہ عنصر آیا ہوگا. یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو یعنی کہ اس کی جو سرائیہ چیزیں کرتی ہیں وہ پیسہ ہے. پیسے کے وجہ سے ہر چیز آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. جو ان کے عزائم ہیں وہ پیسے کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں. جب پیسے نہ لیں تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ نادر کارڈ بنا دیے جاتے ہیں، 2 نمبر کے کارڈ بنا دیے جاتے ہیں. جب دوسرے ممالک میں پکڑے جاتے ہیں منشیات اسمگلنگ چکر میں، پتہ چلتا ہے پاکستانی، گو کہ پاکستانی نہیں ہوتے وہ. اس کے باوجود ہمیں اس طرف سوچنا ہوگا اپنی عزت ناموس کی خاطر سب بہتری لانی ہوگی ان چیزوں میں. میں کرونا کی جانب بڑھتا ہوں. پنجاب میں کرونا کے یومیہ 3200 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت، تمام اضلاع میں
لیبس بنائی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ساہیوال میں کارڈک سینٹر بنانے کا اعلان. اس کے ساتھ ساتھ جناح اسپتال میں بایو سیفٹی لیب قائم. یومیہ 100 ٹیسٹ ممکن. وزیر اعلیٰ کی ڈپٹی کمشنر کو ٹیسٹنگ عمل شروع کرنے کی ہدایت. ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ بہت اہمیت کا عمل ہے, اور حالیہ صورتحال میں کہ آپ کو جائزہ لینا ہے کہ کتنے افراد آپ کے پازیٹیو یا نیگیٹو ہو رہے ہیں اور مہلک مرض ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سارے نظام؟ یہ بنیادی ٹول ہے کہ تشخیص کرنے کا. آپ کو معلوم تو علاج تو تب ہوگا جب آپ کو معلوم ہو کہ کتنے افراد میں یہ کرونا وائرس موجود ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے آپ اس کا علاج کریں گے, کیسے آئسولیٹ کریں گے؟ اور ویسے بھی رپورٹ جو حقائق پہ ہیں, جو حقائق آپ کو جاننے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز, وہ فگرز کا بھی تو پتہ لگوانا ہے. فگر اسی صورت میں آئے گی نا. دنیا بھر میں دیکھیں ٹیسٹ کے سسٹم کو بہت تیز کیا ہوا ہے ہر جگہ. ہزاروں کیا اب تو لوگ 1 لاکھ تک جا رہے ہیں پر ڈے کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارا جو ہے ابھی بدقسمتی سے اس طرح سے میٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. فوری طور پہ گو کے لگے ہوئے ادارے مستقل لگے ہوئے, وہ اپنی انتھک کوششیں کر رہے ہیں جانب, لیکن جو اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے تھا ٹیسٹ. لیکن دوسری طرف ایک اور رخ ہے کہ آئی ایم ایف نے ریپڈ فائنانس کی منظوری دے دی ہے. 1 ارب 40 کروڑ ڈالرز ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کا پاکستان کو مزید 50 کروڑ ڈالرز قرض دینے پر غور. آئندہ ماہ تک رقم ملنے کا امکان. اور پاکستانی حوالے سے ملکی معیشت پر جو اثرات ہیں, حکومت کا جامع حکمت عملی بنانے کا فیصلہ. 7 رکنی خصوصی تھنک ٹینک قائم. مسائل کے حل کے لیے سفارشات پیش کی جائیں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک یہ ساری کی ساری فیصلہ سازی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہی ہے؟ وہ کوئی پراپر ابھی تک جتنا دورانیہ ہو چکا کرونا کو آئے کو, اس کے اثرات کو, لیکن پاکستان میں ابھی تک حکمت عملی بنائی ہی جا رہی ہے. دیکھیں بات وہی میں نے چین کا بتایا تھا کہ وہاں پہ معاملات زندگی بحال ہو رہے ہیں, تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. جیسے آج سے اسکول سب کھل چکے ہیں وہاں پہ. ایران نے تفریحی مقامات کھولنے کا سلسلہ شروع کر دیا. وہ ہو گئے. ایران نے وہ بھی وہاں پہ کافی حد تک چیزیں بہتری کی طرف ہیں. اٹلی کے اندر بھی اسی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے. ایسے اور بھی ممالک ہیں جہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں. جن ممالک نے پہلے فوری طور پہ سٹیپ لے لیے تھے, فوری طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا تھا, فوری طور پہ سماجی دوری کو نافذ کر دیا تھا, لوگوں کو آئسولیٹ کر دیا تھا, گھروں میں بند کر دیا تھا, گھر سے باہر نہ آئیں, وہاں پہ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی. جن ممالک نے تاخیر کی تھی وہاں پہ ابھی تک ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں کرفیو ہے, بدترین کرفیو لگایا ہوا ہے. دبئی کے اندر کوئی باہر نہیں نکل پاتا. اس طرح سے ہر جگہ ہے. تو ہمارے ہاں جو شروع کی تاخیر ہو گئی ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں, کام کر رہے ہیں. ہمیں امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, بہتری ضرور آئے گی. اور یقین پہ میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن صورتحال اس کے برعکس بھی ہے. یعنی انفرادی حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی. مظفر گڑھ میں پولیس کی کارروائی, دولہا باراتیوں سمیت حوالات پہنچ گیا. یعنی کیوں تبدیلیاں نہیں آ پا رہی سوچ میں اور رویوں میں؟ اور بات وہی ہے جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم نہیں لوگوں کو گھروں میں رکھ سکتے, ہمیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہی اس کا وجہ ہے. آپ دیکھیں شادیاں لوگ ابھی کریں, شادی کرنی چاہیے, بالکل کریں, کس نے منع کیا آپ کو؟ کریں, لیکن لمیٹڈ لوگ ہونے چاہیے. جس طرح کا جو سسٹم ایک ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو آپ نے کرنی ہے اس کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ لاؤ لشکر کے ساتھ, باراتیوں کے ساتھ بسیں بھر کے جا رہے ہیں تو آپ خود بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسرے معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو احساس اصل جو احساس پروگرام ہے نا, اس میں جو احساس کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو احساس ہے اگر یہ لوگ خود سے کر لیں تو بہتری ہے, آپ کی بھی بہتری ہے, دوسروں کی بہتری ہے. اور یہ لاک ڈاؤن ہو اس سے جلدی نجات بھی مل سکتی ہے. اگر آپ آج اس طرح کی بے فکرات سے نکل رہے ہیں گھروں سے باہر, اور لوگوں کو اصل چیز یہی نا, لوگ اس کو ایزی لے رہے ہیں. ابھی بھی گو کہ عالمی ادارہ صحت نے کہا, ابھی بھی خبردار کیا ہے کہ آگے آنے والا وقت بھی بہتر نہیں ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داری نبھائیں, احساس کریں کہ آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں. آپ اس کو روک سکتے ہیں پھیلنے سے. آپ ہی اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ پھیل سکتا ہے. اسی طرح شادی کی دیکھیں, ہو چکا ہے, پنجاب میں ہو چکا ہے. شادی ہوئی, باہر سے ایک آیا تھا, شادی ہوئی, اگلے دن 2 دن میں انتقال بھی ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ان کے اہل خانہ خاندان کے بھی کئی افراد کو
پازیٹیو آیا. تو یہ صورتحال ہے, آپ دوسروں کے لیے بھی تباہی کا باعث بن رہے ہیں اور اپنے ہم کو احساس کرنا پڑے گا. ذمہ داری سب کی یہی ہے, جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے, خود کو علیحدہ کریں, الگ رکھیں. جتنا آپ لوگوں سے ملیں گے جا کے اتنے مسائل بڑھیں گے. پھر لاک ڈاؤن جب سخت ہوگا 144 ہوگی تو پھر سیاستدان ان کو رہا بھی کروا دیتے ہیں. ایسا نہیں چل سکتا, دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. ایک طرف آپ کو ہونا پڑے گا, یا تو آپ ذمہ داری کا احساس کریں, نہیں تو پھر ریاست ذمہ داری احساس دلائے گی. پھر صحیح. مودی سرکار کی ناقص حکمت عملی, لاک ڈاؤن سے بدترین معاشی بحران, شہری مینڈک کھانے پر مجبور, ریاست گجرات میں کورونا مریض علاج سے ہی محروم, طبی سہولیات فراہم کرنے کی دہائی. یعنی بھارت, اس کی مخاصمت, اس کا مکروہ چہرہ, بھیانک چہرہ اور حرکات و سکنات, اور بھارت مودی سرکار اور مودی کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے ٹائٹلز ہیں, حالیہ صورتحال میں بھی وہ جوں کہ تو ہی وہ نہیں بدلیں گے. وہ جن کی سوچ ہے, انتہا پسندی کی جو سوچ ہے, اس میں سب کچھ ڈوبتا جا رہا ہے. جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی ان کی خراب ہوتی جا, مینڈک کھانے پہ مجبور ہیں, علاج معالجے کا آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ لیکن عوام کی توجہ انہوں نے صرف مسلمان مخالف پروپیگنڈے پہ لگا دی ہے. وہاں پہ یہ بیچا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے ملکوں میں خوف بیچا جا رہا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کو بیچا جا رہا ہے. بڑی عجیب سوچ ہے کہ مسلمان کوئی چیز بھی بیچ رہے ہیں تو اس کو بھی کرونا سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے. وہی بات ہے نا, سوشل ڈسٹینسنگ جیسا ہے نا, وہاں پہ سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے. اب اصل جو صورتحال جو خراب ہے, جو مسلمان ممالک نے جو اگنور کی تھی, اس پہ توجہ نہیں دی تھی پہلے, جب اگست لاسٹ ایئر انہوں نے جب لاک ڈاؤن کیا تھا کشمیر کا, بالکل اس وقت سب نے بھارت کا بدقسمتی سے ساتھ دیا تھا کہ اس سے مقبوضہ وادی میں صورتحال میں بہتری آئے گی. ساتھ سے مراد خاموشی, آپ کی خاموشی نہیں, ساتھ دیا تھا, نہیں اسٹیٹمنٹ آئے تھے باقاعدہ کہ مقبوضہ وادی میں صورتحال بہتر ہوگی, معاشی جو کشمیریوں کی صورتحال بہتر ہوگی, اور یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے. آج ان ممالک میں بھی جو بھارتی شہری ہیں, جو انتہا پسندی کی سوچ کے جو حامل افراد ہیں, وہاں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ مسلمان مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو خیال آیا, دیر ہو گئی لیکن اب ان کو خیال آیا, جو ان کے اسکالرز ہیں اب وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ یہ بھارت یہ اچھا نہیں کرے, بھارت کے شہری جو ہیں. تو وہاں سے گرفتاریاں بھی ہو رہی, متحدہ عرب امارات میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ایک وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. میرے پاس اور لاسٹ جملہ مجھے چاہیے ہوگا, اور اسپیشلی پیغام کے حوالے سے, کورونا کے حوالے سے عوام کے لیے احتیاط کریں. اس سے بہتر ہے کہ ریاست جو سختی کرے, پھر آپ کو پکڑ دھکڑ ہوگی, وہ اچھا ہی لگے گا آپ کو. بہتری ہماری سب کسی میں احساس کریں, اس کی شدت کو محسوس کریں, اور کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائیں, باقی ختم ہو جائے گا. کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.